बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। और मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राय साहब, 3 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, कुछ शख्सियात जेल के अंदर पहरे पर खड़ी होती हैं जब कोई इमरान खान को मिलने जाता है। एक इंतहाई अहम इंटरव्यू है। इमरान खान की मुलाकातों के दौरान किस किस्म का माहौल होता है, सुनने वाले क्या सुनना चाहते हैं, किस तरह से सर्वेलेंस की जाती है, इसकी मुकम्मल तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और इनकलाब की बात की जा रही है। राय साहब, अली मिन गंडापुर का एक इंतहाई अहम बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। ये एक बहुत ही सीरियस किस्म का पैगाम दिया गया। राना सनाउल्लाह तैयारी करके बैठे हैं। तैयारी किस किस्म की है? 3 लाख बंदे लाने का जो टास्क दिया गया है, ये 3 लाख बंदे आएंगे तो क्या इनकलाब आ सकेगा? राना सनाउल्लाह और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने है। इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, क्योंकि आप अमेरिका के दौरे पर हैं, नवाज शरीफ साहब भी अमेरिका के दौरे पर हैं, और वहाँ की क्या सूरत हाल है इस दौरे के हवाले से, और फिर ट्रंप इलेक्शन, उनका क्या खबरें इस वक्त आ रही हैं, ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम चीज़ है वो आज एक इंटरव्यू दिया, और ये इंटरव्यू इरफान सदीकी साहब की तरफ से दिया गया। उन्होंने ना 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं इस सिनेरियो में, ये पता चल सके कि नून लीग और हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है। 9 मई का मुकदमा इमरान खान पर चलाया जाएगा। अब ये 9 मई का मुकदमा कैसे चलाया जाएगा, इसका पूरा जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसे रिवील किया है इरफान सदीकी साहब ने। वो ये कहते हैं कि 9 मई के वाकयात का मुकदमा चला ही नहीं है, अभी चला नहीं है। यानी ये जो लाहौर हाई कोर्ट गए थे, कौम को ये जरूर बता दें कि जो जिस्मानी रिमांड की बात की जा रही थी वो असल में था क्या, अगर 9 मई का मुकदमा चला ही नहीं है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल मुकम्मल होने के बाद इस केस की नोयत सामने आएगी। इमरान खान पर मिलिट्री कोर्ट या आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलना खारिजुज इम्कान नहीं है। अब सवाल ये रहा है साहब कि क्या मिलिट्री ट्रायल हो पाएगा, ये भी उनसे पूछा गया, और इसका जवाब उन्होंने दिया कि इस वक्त अगर हुकूमत इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करेगी तो उसकी एक ही सूरत है ना कि आइन के अंदर तरमीम की जाए। आपको क्या लगता है साहब, मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ये केस गया, पहले भी एक केस जो है वो बेंच के सामने, अब तो खैर आईनी बेंच के सामने जाएगा, फैसला आना बाकी है। तो क्या उड़ा दिया जाएगा, या फिर हुकूमत इंतजार कर रही है कि 27वीं तरमीम में कोई ऐसी सूरत निकाली जाए कि मिलिट्री कोर्ट बनाकर इमरान खान के केस को आर्मी एक्ट के तहत या मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलाया जाए? देखें हाशमी साहब, एक अंग्रेज़ी अखबार में फ़ौजी क़यादत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक और बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक जो खबर छुपी है, वो एक ऐसी खबर है जिससे इस कठपुतली और जाली हुकूमत की चीखें निकल रही हैं। और इसी खबर की वजह से, जो कि फ़ौजी ज़राए से आई है, इसी खबर की वजह से अब इरफान सिद्दीकी इमरान खान साहब के फ़ौजी ट्रायल के लिए फ़ौज के पैर पकड़े हुए हैं, फ़ौज की मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदारा आप किसी भी तरीके से इमरान खान साहब का फ़ौजी ट्रायल करें। लेकिन क्या फ़ौजी ट्रायल होगा या नहीं होगा, ये जो ख़बर हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, इससे पता चलेगा कि अब हालात किस जानिब जा रहे हैं। क्योंकि आपको ये पता होगा कि ख्वाजा आसिफ की एक वीडियो वायरल हुई है, और उसमें उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी साहिबा की जिस तरह से रिहाई हुई और उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा को जिस तरह से पेशावर जाने दिया गया, यानी उनका ये ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट को या फ़ौज के इदारों को या ISI को बुशरा बीबी साहिबा को पेशावर जाने से रोकना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से बुशरा बीबी साहिबा को पेशावर जाने दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि बहुत कोई गैर मामूली पसे पर्दा, कोई बहुत गैर मामूली इक़दामात चल रहे हैं, बहुत गैर मामूली काम हो रहा है। यानी उन्होंने ये कहा और ये तासुर दिया कि पसे पर्दा जो है ये किसी समझौते का नतीजा है, और किसी समझौते की वजह से बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हुई। उसके बाद वो पेशावर चली गई। पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया। अब इनकी जब चीखें निकल रही थी और ये घटिया बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे थे, तो फौजी ज़राए से एक अंग्रेज़ी अखबार में खबर शाया हुई, और इस खबर में ये कहा गया
کہ اس حکومت کا موقف یہ ہے کہ شاید پس پردہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ اور فوجی قیادت کے درمیان کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اور اس حکومت کو اس بات پر کوئی تشویش بھی ہے. کچھ حکومتی وزراء کے جو بیانات ہیں وہ بھی کوٹ کیے گئے. لیکن اسی خبر میں یہ کہا گیا کہ جب ذرائع سے پوچھا گیا، یعنی فوجی ذرائع سے پوچھا گیا کہ کیا بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کسی سمجھوتے یا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، تو فوجی ذرائع نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. فوجی ذرائع کو کوٹ کر کے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے. اس کے بعد یہ پوچھا گیا ذریعے سے، یعنی فوجی ذرائع سے اس خبر کے الفاظ کے مطابق کہ کیا پس پردہ کوئی سمجھوتا ہو رہا ہے عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان. تو اگین ذرائع، یعنی فوجی ذرائع، سرکاری ذرائع، انصار عباسی صاحب کی چونکہ سٹوری ہے، سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے وہ خبریں دیتے ہیں، اور سرکاری ذرائع یا باخبر ذرائع ڈیل کے حوالے سے ان کا پورا ایک تاثر یہ تھا اس خبر سے کہ یہ فوجی ذرائع کہہ رہے ہیں. تو فوجی ذرائع نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ان کی جو رہائی ہوئی ہے یہ میرٹ کے اوپر ہوئی ہے. یہ الفاظ تھے کہ میرٹ پر ہوئی ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ کو کسی اور کیس میں گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اب بشرا بی بی صاحبہ نے 9 ماہ سے زائد عرصہ ناحق جیل کاٹی، جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ صرف عمران خان صاحب کو اعصابی طور پر کمزور کرنے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے بشرا بی بی صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا. جب یہ اس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا تو الٹیمیٹلی بشرا بی بی صاحبہ نے رہا ہونا تھا. بشرا بی بی صاحبہ رہا ہو گئی، لیکن اس جعلی حکومت کو اب ان کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں، اور اس لیے اب نواز شریف نے اور شہباز شریف نے خواجہ آصف جیسے کریکٹرز کو، جنہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ فوج 48 کی جنگ ہار گئی، 65 کی ہار گئی، 71 کی جنگ ہار گئی، ساری جنگیں ہار گئی، آپ اجازت تو انہی کو لانچ کر دیا. میں کمپلیٹ کر لوں. ان کو لانچ کر دیا فوج کے خلاف، اور فوج کے خلاف ایڈونچر کرا دیا کہ نہیں کوئی نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. تو اب اس کو آپ ملا کے پڑھ لیں مریم نواز کے اس بیان کے ساتھ. ہاشمی صاحب، اس ویڈیو کو جو مریم نواز کا کلپ ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. مریم نواز نے کہا کہ میں اداروں کو بھی کہتی ہوں، یعنی فوج کو بھی کہتی ہوں، الیکشن کمیشن کو بھی کہتی ہوں، سپریم کورٹ کو بھی کہتی ہوں کہ اس فتنے کا خاتمہ ضروری ہے. اب سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کا راستہ الیکشن جیتنے کے لیے یا اقتدار میں آنے کے لیے یہ تو روک سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو ختم کرنے کے لیے وہ پیغام کس کو دے رہی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ کو. اور انہوں نے یہ پیغام اس وقت دیا جب بشرا بی بی صاحبہ کی میرٹ پر رہائی ہوئی. تو اس لیے یہ جو عرفان صدیقی کی اب چیخیں نکل رہی ہیں، خواجہ آصف کی اور مریم نواز کی، یہ اس وجہ سے کہ ایک تو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے، بے پناہ دباؤ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ اور دیگر سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. دوسرا یہ کہ یہ کیسز آہستہ آہستہ جن میں کوئی جان نہیں تھی، عدلیہ ان میں مزید سزائیں سنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور تیسرا ایک ترمیم ہو گئی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی ترجیح تھی، وہ ایک ترمیم ہو چکی ہے. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے فی الحال یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ ہاتھ ہلکا کرنا چاہیے. بشرا بی بی صاحبہ کو جس طریقے سے قید کیا گیا تھا اس کے اوپر اس کٹ پتلی حکومت پر کم تنقید ہوتی تھی، اسٹیبلشمنٹ پر زیادہ تنقید ہوتی تھی. تو یہ وجہ یہ عرفان صدیقی کی. لیکن فوجی ذرائع نے اس بات کی تردید کر دی کہ کوئی ڈیل نہیں، اور اس خبر کے اندر یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ ان کی رہائی میرٹ کے اوپر ہوئی. اچھا، آپ نے فوجی ذرائع کی بات کی اور اوبویسلی جہاں سے اسٹوری آئی ہے، میں 2 چیزیں بتا دیتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے بشرا بی بی کے حوالے سے. صاحب، ایک تو انہوں نے کوشش کی بشرا بی بی کو اس پورے کھیل میں لپیٹنے کی کہ دیکھیں ڈیل نہ ہوتی تو وہ کیوں پشاور گئی لاہور کا کہہ کے. آپ کو پتا کہ یہ زمان پاک میں شفٹ ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پولیس نے اس جگہ کو گھیر لیا ہے. وقاص اکرم نے، شیخ وقاص اکرم نے آج ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ڈیلیں ہوتی ہیں نا تو پھر گھیرا نہیں جاتا. اور جس طرح سے آج بشرا بی بی کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ وہاں پر ان کے زمان پاک کی جو ان کی رہائش کا ہے وہاں پہ انہیں اب اس قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. سرویلنس ہی اور کیا ہے، یعنی جب بھی حکم آئے گا کسی کو گرفتار کرنا پڑے تو وہ گرفتار جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا صاحب، اس میں نا 2 چیزیں اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں جو انہوں نے کہی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کیوں رہا ہوئی اس حوالے سے انہیں کوئی علم نہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی کیوں کر ڈیل کرے. ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے خود لکھ کر دیا ہو کہ ان کی اہلیہ کو باہر نکال دیں، اور عمران خان نے کسی کے ساتھ ڈیل کر لی ہو، یہ بھی ایک الزام لگایا ہے. پھر یہ جو انصار عباسی صاحب کا آپ نے جو ذکر کیا نا رائے صاحب، انہوں نے نا ایک اور بھی کام کیا ہے.
چونکہ یہ ساتھ ہی ساتھ ہم جو سکور ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرتے جائیں اور جواب بھی دیتے جائیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں، جو کہ انہیں چیف جسٹس اندر سے آوازیں ایسی آئی سیاسی کمیٹی میں سے کہ ان کو آپ چیف جسٹس نہ مانیں. اچھا لگتا ہی ہے کہ عمر یہ جو بیرسٹر گوہر نے تو اس کا جواب دیا کہ ہم 26ویں ترمیم کے خلاف ہیں، لیکن یحییٰ افریدی جو ہے وہ ہمارے چیف جسٹس ہیں. تو وہ ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف اندر سے خوش نہیں ہے، اور ایک کنفرنٹیشن، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی یحییٰ افریدی صاحب نے کام کیے ہیں، جسٹس منصور کو ان کا مقام جو بنتا تھا وہ دیا، کوارڈینیشن کمیٹی کا سربراہ بنا دیا، پھر جسٹس منیب اور جسٹس منصور کی دونوں کی واپسی ہوئی ججز کمیٹی میں. تو شاید کہیں نہ کہیں یہ بھی چیز کھٹک رہی ہے کہ یحییٰ افریدی تمام فیصلوں کو ریورس کریں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیے. اب عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کو ایک صوفے پر ہونا چاہیے، اور وہ صوفہ ملک آئین ہے. عدالتوں کا وقار بحال ہونا ہے چاہیے. اطہر ملا نے خود ایک نوٹ میں لکھا تھا کہ عوام کے دلوں میں عدلیہ کا اعتماد بحال ہونا چاہیے. ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. منصور علی شاہ صاحب قابل احترام ہیں، انہوں نے بہت اچھے فیصلے کیے، اور 27ویں ترمیم مستقبل قریب یا بعید میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان سے عقیدت مندانہ تعلق ہے، اچھے لگتے ہیں، وہ جو بھی کہیں ہمیں برا نہیں لگتا. اور پھر امریکہ نواز شریف کے دورے کی بھی انہوں نے بات کی کہ وہ چیک اپ کے لیے گئے ہیں، ذاتی ملاقاتیں ہیں، اس میں کوئی سازشی تھیوری نہیں. اچھا لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جناب شاید یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ملنے جا رہے ہیں. تو اسی امریکہ بیٹھے ہو رائے صاحب، یہ تو بتائیں ہمیں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اینی ویلی ہے کہ وہ میاں صاحب نے ملے گی، اور ایسے وقت میں جب 6 کو اور 5 کو یہ جو الیکشن ہونا، اب تو خیر الیکشن کا ماحول ہے امریکہ میں، وہ کیوں ملے گی میاں نواز شریف صاحب عزت مآب جناب سرکار اور والی رائیونڈ اگر انہیں کہا جائے، وہ کیوں ملے گی؟ ہاشمی صاحب یو ایس الیکشن کور کر رہا ہوں کیونکہ بہت اہم ایونٹ ہے. نواز شریف یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اس کے متعلق بھی اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں. اور جو عرفان صدیقی کے ایک سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی کے اوپر یہ کوئی عدم اعتماد تحریک انصاف کرنا چاہتی تھی. ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کے بعد پی ٹی آئی کے اندر سب سے بڑا پولیٹیکل فگر اس وقت کون ہے؟ وہ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، جو کہ ایک پورے صوبے کے چیف منسٹر ہیں. سب سے پہلا جب جسٹس یحییٰ افریدی جب چیف جسٹس بنے اور ان کی تقریب حلف برداری میں ان تمام ججز نے شرکت کی جو کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے الوداعی ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو سب سے پہلا سٹیٹمنٹ علی امین گنڈاپور صاحب کا سرکاری سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور باقی جب دیگر سینئر ججز ہیں انہوں نے جسٹس یحییٰ افریدی کو بطور چیف جسٹس جب انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، ان کو رسپیکٹ دی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس نہ مانیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے یہ ہمارے چیف جسٹس ہیں. اب اس حکومت کی ایک اور وجہ سے چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں، اور یہ اب جسٹس یحییٰ افریدی کے خلاف بھی اقدامات کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 23 ججز جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 23 کریں گے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بینچ بنانے والی کمیٹی میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کی واپسی ہو گئی ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کمیٹی کو ایکسٹینڈ کریں گے، اور 5 جو جج ہیں، یعنی پہلے 3 جج ہوتے تھے سب سے سینئر چیف جسٹس اور 2 سینئر جج، اب ہم 5 جج کریں گے. اچھا یہ 5 جج بھی شامل کر لیں اور ان میں سے بھی کسی نے میرٹ کے اوپر بنا دیا کوئی بینچ، تو یہ کہیں گے کہ ہم 10 ججز کو اس کمیٹی میں شامل کریں گے. یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ آخر میں یہ کہیں کہ شہباز شریف بھی اس کمیٹی میں شامل ہوں گے، مریم نواز بھی شامل ہوں گی، نواز شریف بھی شامل ہوں گے، حمزہ شہباز بھی شامل ہوں گے، جنید صفدر بھی شامل ہوں گے. ان کے جتنے آگے آل اولاد ہیں ان کو یہ اس کمیٹی میں شامل کر دیں گے. اس وقت تک ان کو آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب جن کے اوپر فارم 47 کا الزام ہے وہ بھی شامل ہوئے اور چیف جسٹس کا انہوں نے وہ کیا. اچھا ایک نا بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے صاحب، میں چاہوں گا کہ وہ ضرور اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں. کہا یہ جا رہا ہے لیگل فرٹرنیٹی میں، یہ بات بڑی سنجیدگی سے دیکھی جا رہی ہے کہ چونکہ مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر کنٹیمپٹ بھی فائل ہے تو وہ آئینی بینچ کے سامنے نہیں لگے گی، اور عین ممکن ہے کہ 8 ججز کا بینچ بیٹھے اور وہ توہین عدالت کی کارروائی کرے کہ آپ نے ہمارے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کیا. تو یہ بھی الیکشن کمیشن کے لیے ایک طرح سے پھندا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. دیکھنا ہی ہوگا کہ بینچ کب بنتا ہے، اور آئینی بینچز کے حوالے سے
سپریم کورٹ آف پاکستان کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے؟ رائے صاحب ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو فورن فنڈنگ کے حوالے سے ایک سٹوری آپ کے پاس ہے، کچھ لوگوں سے آپ ملے بھی، کیا کہنا ہے ان کا یہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو عمران خان کے اوپر فورن تو نہیں، غیر ممنوعہ فنڈنگ، اصل تو یہ کیس تھا کہ غیر ممنوعہ فنڈنگ؟ جی، نواز شریف کی دلچسپ مصروفیات کے متعلق بھی بتاتا ہوں، اور ایک اہم کریکٹر سے میں خود جا کے ملا ہوں امریکہ میں، تو اس کے بعد بھی کچھ حقائق سامنے آیا ہیں، کیونکہ اس جعلی اور کٹ پتلی حکومت نے ایک مرتبہ پھر جب بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے مقدمات آہستہ آہستہ ٹھکانے لگنے کے قریب آ رہے ہیں، تو انہوں نے اب یہ ایک نیا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو فورن فنڈنگ ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کو امریکہ میں ایک وکیل نے ملینز آف ڈالرز کی فنڈنگ کی۔ اب یہ جو وکیل ہیں جن کا نام بیری ہے، ان کے متعلق یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے ملینز آف ڈالرز پی ٹی آئی کو فنڈنگ کی۔ اچھا، اب چونکہ میں یہاں پہ الیکشن کور کرنے کے لیے موجود ہوں، تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ جو وکیل صاحب ہیں ان کو ڈھونڈ نکالتے ہیں اور جا کے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کون سی ملینز آف ڈالرز ایک امریکی وکیل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کرے گا۔ تو مجھے یہ پتا چلا ہاشمی صاحب کہ یہ اٹلانٹک ایونیو پہ ایک آفس ہے جہاں یہ امریکی وکیل ہے، ان کا یہ آفس ہے، ان کا نام بیری ہے۔ تو میں ان سے جا کے ملا، اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ آپ نے ملینز آف ڈالرز کی فنڈنگ کی۔ تو یہاں پہ اسی آفس کے اندر ایک پاکستانی وکیل ہے، ممتاز وکیل چودھری آصف محمود، اور چودھری آصف محمود صاحب کے ساتھ بھی میں بیٹھا، اور پھر انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایکچولی ایک فنڈ ریزنگ کا ایک ایونٹ تھا بہت سال پہلے، اور بیری کے آفس سے، چونکہ ان کے آفس میں بہت سے پاکستانی کام کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ بہت سی امریکن کمپنیز ہیں، تو ان کے آفسز میں پاکستانی، انڈینز اور ایشینز بھی کام کرتے ہیں۔ تو ان کے آفس میں جو لوگ کام کرتے تھے، انہوں نے ایک $250 کا جو چیک ہے، $250 کا، وہ $250 کا چیک دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ آفس کے نام کا چیک تھا، اور چونکہ چودھری آصف صاحب جو ہیں وہ اس آفس کے انچارج وکیل ہیں، اور انہوں نے یہ $250 کا چیک دیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت بڑا واویلا کر دیا گیا کہ ملینز آف ڈالرز جو ہیں یہ دیے گئے۔ اب میں نے وہ جو $250 کا چیک ہے وہ میں نے خود دیکھا ہے، وہ $35 دے کے ایک بینک سے ہم نے اس کی کاپی نکلوائی، اور وہ $250 کا چیک ہے جو کہ امریکی وکیل کی جانب سے نہیں گیا، ایک پاکستانی کی جانب سے گیا ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ پاکستان میں کئی اینکر نے جو ہے وہ پروگرام کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ملینز آف ڈالرز کی فنڈنگ ہوئی ہے ایک امریکی وکیل کی جانب سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ بیرونی طاقتوں نے لانچ کیا۔ یہ $250 کا ایک چیک تھا جو کہ اصل میں ایک پاکستانی کا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ جو بیری ہیں وکیل، ان سے میں ملا ہوں، ان کے متعلق میں نے معلومات اکٹھی کی ہاشمی صاحب، تو انہوں نے کئی ایسے پاکستانی جو کہ امریکہ میں موجود ہیں، ان کے کیسز جن کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے ان کے کیسز مفت میں لڑے ہیں، مفت میں انہوں نے ان کے کیسز لڑے ہیں، کئی انڈینز کے بھی لڑے ہیں، ایشینز کے پاس، چونکہ جب وہ یہاں آتے ہیں کئی ایشینز ایسے ہیں مالی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، ان کو اپنی امیگریشن کے لیے پٹیشن ڈالنی ہوتی ہیں، تو ان کے کیسز مفت انہوں نے لڑے ہیں۔ اور جب میں نے ان سے یہ بات ڈسکس کی تو وہ بڑے ہنسنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ پتہ چلا کہ میں پاکستان کے اندر اتنی بڑی سیلیبریٹی بن گیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ملینز آف ڈالرز ہوتے تو یہ میں ایک وکیل کا آفس جو ہے یہ نہ کھول کے بیٹھا ہوتا۔ اسی طرح جو چودھری آصف صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں پہ دیگر جو پاکستانی وکلا ہیں یہاں پہ، اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ، یہاں تک کہ نون لیگ کے لوگ بھی، تو یہ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کی یہ آفس جو ہے یہ سب سے بڑی خدمت کر رہا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو آلموسٹ فری آف کاسٹ جو ہے یہ لیگل سروسز بھی دے رہے ہیں جو افورڈ نہ کر سکتا ہو۔ تو ان کے اوپر جو ہے یہ الزام لگایا گیا ہے، اور میں تو نیو یارک میں اور آگے پیچھے جو رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ خود بھی آ کے یہ اس معاملے کے جس کے متعلق میں نے یہ سٹوری دی ہے وہ خود آ کے اس کی تحقیق بھی کر لیں۔ یہ اٹلانٹک ایونیو میں ان کا آفس ہے، میں ادھر ڈسکرپشن میں ان کے آفس کا ایڈریس بھی دے دوں گا، یہ ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے، تو وہاں جا کے خود تصدیق کر لیں۔ تو اس قسم کا یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے۔
سارے نون لیگ والے پہنچ جائیں گے. تسی چاہتے ہو کہ نہیں احتجاج یہ دیکھیں بیری تو آتے ہیں کم ہی آفس کے اندر, لیکن یہاں کے جو انچارج ہیں چودھری آصف صاحب جو ہیں وہ اتنے آپ یہ کہہ لیں کہ اتنے نرم خو اور رحم دل ہیں کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کے کیسز جو ہیں فری آف کاسٹ لڑے ہیں. بہت سے لوگوں کے کیسز انہوں نے فری آف کاسٹ لڑے ہیں. ان کے یہاں پہ لوگوں کا تانتا بھی بندہ رہتا ہے. جو بہت سے آپ یہ کہہ لیں کہ انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے مجبور لوگ آتے ہیں, ان کی بھی وہ ہیلپ کرتے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ وہ یہاں پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہاشمی صاحب, پاکستان کے اندر یہاں نہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ بلکہ اوورسیز, لیکن چونکہ اوورسیز میں پی ٹی آئی کے حمایتی جو ہیں وہ کوئی 97-98% ہے. پورے امریکہ میں آپ کو 1% صرف نون لیگ کے یا باقی کسی جماعت کے حامی ملیں گے, لیکن وہ پھر بھی بلا تفریق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بندہ مجبور ہے تو چلے میں اس کی جو ہے وہ ہیلپ کر دوں. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر آپ نے یہ ایڈریس ضرور دیکھنا ہے اگر آپ نے اپنے طور پر اس سٹوری کو ویریفائی کرنا ہے. اب آ جائے کہ نواز شریف کیا کر رہے ہیں. اچھا جی, نواز شریف کے متعلق بڑی ہائپ کریٹ کی گئی کہ نواز شریف جب امریکہ جائیں گے تو نواز شریف کی بڑی جو ہے میٹنگز جو ہیں وہ ارینجڈ ہیں یہاں پہ سرکاری لیول پہ. اور جو بائیڈن سے انہوں نے کہا کہ میٹنگ ہونی ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو اسٹیٹ, یہ وہ نواز شریف ہے جو ایک ڈنر کے لیے نا, صرف ایک ڈنر, ایک ملاقات کے لیے ترلے کرتے رہے اپنے دور حکومت میں. یہ قصے تو ہم نے کئی دفعہ سنے ہیں جب یہ خود پھر یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اہم ترین آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی. ہاشمی صاحب اب ان کی کن کن کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ میں بتاتا ہوں. اور اس سے پہلے یہ چین بھی چلے گئے تھے جب شہباز شریف کی کٹ پتلی حکومت آئی تھی, اس زوم میں کہ چلیں چین کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات ہیں, لیکن وہاں پہ ان کو پاکستانی ایمبیسی کے بھی تیسرے درجے کے اہلکار نے ریسیو کیا تھا. اور ان کی صرف ایک تصویر آئی تھی آفیشیل میٹنگ کی, اور وہ آفیشیل میٹنگ کس کے ساتھ تھی؟ جنید صفدر کے ساتھ. جہاں جنید صفدر کے ساتھ انہوں نے وہ تصویر کھنچوائی تھی. تو یہاں پہ نواز شریف صاحب آئے ہیں تو نواز شریف صاحب کی آمد کے اوپر جیسے یو این کے باہر جو ہے یہ احتجاج ہو رہا ہوتا ہے, اور مختلف ممالک کے سربراہان جب یہاں پہ آتے ہیں تو جو آپ یہ کہہ لیں مخالف نظریے رکھنے والے لوگ ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں. یہاں پہ ایک اظہار آزادی رائے ہے تو ان کے خلاف احتجاج تو ہوا, لیکن نواز شریف کی یہاں مصروفیات سوائے اس کے کہ کڑھائیاں کھانے, مختلف دیسی ریسٹورنٹس کے اندر بیٹھنے اور ایسے وہ چنے اور مرغ چنے اور اس طرح کی ان کی, یعنی جو یہاں پہ 1-2% نون لیگ کے لوگ رہ گئے ہیں امریکہ میں جو ان کے حمایتی ہیں, تو میاں نواز شریف کی جو مصروفیات ہیں یہ یعنی جو نون لیگ کے لوگ ہیں ان کے ہاں لنچ اور ڈنر تک محدود ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایک ناٹ ایون اے سنگل کوئی ایک بھی آفیشیل میٹنگ جو ہے وہ میاں نواز شریف کی یہاں نہیں ہوئی, بالکل اسی طرح جیسے چائنا میں ہوئی تھی. اور عمران خان صاحب جب آئے تھے امریکہ, حالانکہ جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی ان کے کئی دورے بطور صحافی, اسی طرح یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر تھے ان کے بھی امریکہ کے دورے بطور صحافی میں نے کور کیے. تو عمران خان صاحب کو تو سابق صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اندر ریسیو کیا تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ. اچھا, since you are in America اور obviously آپ اسے کور کر رہے ہیں, یہ تو بتائیں مجھے, obviously یہ کوشچن جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ جو اوورسیز کمیونٹی ہے. ٹرمپ کی جیت سے عمران خان کی رہائی, یہ کل کچھ سوالات بھی ہوئے ہیں. وہ بار بار لطیف کھوسا کا نام لے کر جو میتھیو ملر ہے اس سے یہ پوچھا گیا اور اس نے کہا کہ ہم پاکستان کے حالات سے بخوبی واقف ہیں, جو معاملہ ہے عدالتیں کریں گی. اور پھر وینیزویلا کی ایگزامپلس بھی دی گئی, تو لوگوں نے کہا کہ جی وینیزویلا کی اب ایگزامپل دیتے ہیں تو وہ کورٹس جو ہیں جنہیں آپ کچھ مانتے نہیں ہیں, پاکستان کی کورٹس جو ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ کچھ, اور ڈونلڈ کی حکومت. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اینی ویلی ہے اس ٹائم؟ دس از اے ویری ہائی ٹائم فار اسپیشلی دا پیپل آف یو ایس اے, اور اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ پڑتا ہے کہ لیڈ کون کرے گا سپر پاور کو, اور کیا اس کا امپیکٹ عمران خان کی رہائی کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے؟ یہ تاثر ٹھیک ہے, غلط ہے, یا یہ سوال ہی غلط ہے کہ ٹرمپ جیتے گا تو عمران خان باہر آئے؟ دیکھیں اگر ٹرمپ جیتے, یہاں پہ جو پاکستانی ہیں ان کی بہت بڑی میجورٹی جو ہے یہ اس وقت ٹرمپ کی حمایت کر رہی ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں.
ایک وجہ تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا ہے بہت سی ریلیز میں کہ میں مڈل ایسٹ میں جو جنگ ہے اس کو ختم کروانے کے لیے اقدامات کروں گا. تو کچھ جو یہاں پہ عرب کمیونٹی ہے جن سٹیٹس کے اندر، وہاں بھی کچھ مسلمان کلیرکس جو ہیں، کچھ مسلمان علماء جو اسی طرح خطیب ہیں، انہوں نے ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اور اسی طرح چونکہ امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں جو پاکستانی ہیں، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 98 سے 99% جو پاکستانی ہیں وہ عمران خان صاحب کے حامی ہیں. تو اس لیے یہ سب بھی اس وقت ٹرمپ کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کو بہت زبردست انہوں نے ریسیپشن دیا تھا جب عمران خان صاحب آئے تھے وائٹ ہاؤس. میں نے اس دورے کو بھی کور کیا تھا. خود انہوں نے پورا وائٹ ہاؤس جو ہے عمران خان صاحب کو اس کا وزٹ کروایا تھا. اور اسی طرح صدر ٹرمپ کی اہلیہ بھی وہاں موجود تھیں. اس کی تصاویر بھی دوبارہ ہمارے ویورز نے دیکھی ہوں گی، لیکن پروڈیوسر صاحب کو کہیں گے کہ دوبارہ وہ تصاویر بھی چلا دیں. تو لوگوں کا یہ خیال ہے یہاں، نہ صرف یہ کہ عام پاکستانیوں کا خیال ہے بلکہ یہاں کے تھنک آپ ٹینکس کا بھی ہمیشہ خیال ہے. کہتے ہیں اور پروڈیوسر صاحب آپ ہمیشہ کہتے ہیں رائے صاحب، اور پروڈیوسر صاحب بھول جاتے ہیں. میں آج یاد جی کروں وہ گا، چلا دیں. ایڈریس بھی جو ہم نے دینا ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں، کیونکہ ہم نے کمٹ کیا کہ ایڈریس بھی دیں گے. تو آپ نے پچھلے 4 سالوں میں جتنی دفعہ کہا ہے اور اس ہر دفعہ پروڈیوسر صاحب نے جان بوجھ کے وہ بھول گئے ہیں. اب انہیں یاد رہے گا کہ ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی تو اس لیے یہاں پہ کچھ تھنک ٹینکس کا بھی خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے. اگر ٹرمپ منتخب ہو گئے تو پاکستان کی سیاست میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ جو امریکی انتظامیہ ہے یہ براہ راست پاکستان کی سول حکومت کے ساتھ کم اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ زیادہ ڈیل کرتی ہے، پینٹاگن اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ. تو یہاں سے اگر کوئی اسٹرانگ میسج گیا تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو پہلے ہی اتنے عرصے سے قید میں ہیں، ناحق قید میں ہیں، تو ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. یہ نہ صرف یہاں رہنے والے پاکستانیوں کا خیال ہے بلکہ کچھ تھنک ٹینکس بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور اس وقت ریس بڑی ٹائٹ ہے. ریس اتنی ٹائٹ ہے کہ 1% 2% جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ اتنا مارجن ہے، لیکن جو سرویز ہوتے ہیں اس میں جو مارجن آف ایرر ہے یہ 3% تک ہوتا ہے. تو ریس ٹائٹ ہے. یو نیور نو کہ 5 نومبر کو کیا ہوگا. لیکن بہت سے سرویز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپولر ووٹ میں تو ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ نہ جیت سکیں، لیکن جو الیکٹورل ووٹس ہیں اس میں وہ جیت کے دوبارہ سے صدر بن جائیں. اچھا رائے صاحب، 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ میں پروگرام میں شامل کر دیتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. ایک تو رائے صاحب علی امین گنڈا پور کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب آنے والے رائے عمل کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم کال کا ویٹ کر رہے ہیں. 7 لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور زرتاج گل نے کہا کہ میں تو اندر ہی دھرنا دینے لگی تھی، مجھے عمر ایوب صاحب نے جو ہے وہ روک دیا، اور پھر آ کر انہوں نے بڑی سخت قسم کی باہر جو تقریر بھی کی. ایک تو علی امین گنڈا پور نے یہاں تک کہا ہے کہ اب ہم نکلیں گے تو ہمارے جنازے پیچھے سے پڑھ لینا اور واپس نہیں ہم آئیں گے. یہ بہت ہی ایک انتہائی اہم سٹیٹمنٹ ہے، اور آبویسلی اس کے اوپر حکومت بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تیاری کر کے بیٹھی ہوگی. رانا ثناء اللہ کے بیانات جو ہیں اس میں بڑے امپورٹنٹ تھے. انہوں نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی 3 لاکھ لوگ ڈی چوک لائے گا تو پھر ہمارے پاس بھی اس کا ایک کوئی نہ کوئی حل موجود ہے. اور وہ لوگ جو کہتے تھے، یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے دور میں وہ خود 3 لاکھ بندے نہیں لا سکے جب وہ اپنی مقبولیت کے عروج پہ تھے. خیر یہ تو کنٹروورشل سی ایک بات ہے، اس کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے، لیکن یہ حکومت کی ایک پلاننگ ہے. اگر غیر معمولی انداز میں آئیں گے تو ہم بھی پھر غیر معمولی انداز میں آپ کا محاصرہ ہے جو وہ کریں گے. رائے صاحب، دوسری جو چیز ہوئی ہے وہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے لطیف کھوسا کا ایک انٹرویو ہے. اوبیسلی لطیف کھوسا کا نام جو ہے وہ میتھیو ملر کے سامنے بھی لیا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی ان کا پیار کرنے والا بیٹھا ہے، حالانکہ ان کا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی عمل دخل نہیں، کوئی. انہوں نے الیکشن سے پہلے عمران خان کے حق میں بیانات دینے شروع کر دیے. پی ٹی آئی نے ان کو دونوں ہاتھوں جو ہے وہ قبول کر لیا. یہ ان کی کارکردگی ہے. اچھا، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور یہ عمران خان کے جو پہروں میں ان سے جو ملاقات ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات میں 3 بندے اوپر کھڑے رہتے ہیں. اڈیالہ جیل میں لگنے والی عدالت بھی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے. 7 والے کمرے میں کرنل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ملک میں آئینی مارشل لا نافذ ہے. ملک ایک گیریزن سٹیٹ بنا ہوا ہے. اور جو احتجاج کی جہاں تک بات ہے، اس پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی نے غیر معمولی احتجاج کرنے کا پروگرام بنایا تو اسے روکنے کے لیے بھی ہم غیر معمولی انتظامات کریں گے. اچھا، یہ
پاکستان کو اتنا انہوں نے کھوکھلا کر دیا رائے صاحب، نہ ہمارے خزانوں کے اندر کچھ ہے، نہ ہمارے اداروں کے اندر کچھ ہے، اور جس آپ ادارے کو اٹھا کر دیکھیں نا، وہ آپ کو لٹنے کی داستان سنائے گا۔ وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہماری ایک نیشنل کیریئر اوبیسلی ایک ہمارے لیے فخر کا باعث تھی، آج اس کی بولی لگی ہے، اور بولی میں ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ہی بندہ تھا جس نے اس میں حصہ لیا، اور 85 ارب کی کم از کم، یعنی جو سٹیب رکھی جاتی ہے وہ 85 ارب تھی، لیکن صرف 10 ارب کی بولی جو ہے وہ جمع کروائی گئی، یعنی جس کا 12% ہے۔ تو یہ ہمارے نیشنل کیریئر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ رائے صاحب کہ یہ جو اس کے لینڈنگ رائٹس ہیں مختلف دنیا کے ایئرپورٹس کے اوپر پی آئی کے، شاید اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اس کے باوجود اس ادارے کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ویورز، یہ آج کی ہماری نشست تھی۔ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نے